अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम वहाँ क्या लेने गई थी, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। और क्यों है ये टॉपिक मैं क्लियर करूँगा। जो वीडियो पूरी देखेंगे उनको समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। नूर मुकद्दम का चलान पेश हो गया केस का, और चलान के अंदर कई चीज़ें कन्फर्म हो गई और बहुत सी बातें सामने आई। और उसमें कुछ चीज़ें जो कन्फर्म हुई उससे ये साबित हुआ कि हम एज अ सोसाइटी कैसे एक लड़की के साथ रवैया बरतते हैं और कैसे हम उसको दरिंदे को मारने देते हैं और हम उसे बचाते नहीं। क्योंकि नूर मुकद्दम वहाँ से भाग सकती थी, बच सकती थी, लेकिन बचने नहीं दिया गया, भागने नहीं दिया गया। तो बहुत से अनासर हैं, बहुत से सहूलतकार हैं। और बहुत ही एक दर्दनाक वाक़या हुआ कि एक लड़की को 6-7 घंटे ख़ास तौर पे बड़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। उस पर छुरियों के वार होते रहे, उसकी गर्दन काटी गई, उसके साथ रेप भी हुआ। तो रोज़ वीडियो बनाते हैं हक़ाइक़ पे, लेकिन एक हकीकत ऐसी है माशरे में जो कि बड़ी परेशान करने वाली है कि हम लोग दूसरों में गलतियां बड़ी आसानी से निकालते हैं। हम उसमें टॉप किया हुआ है, हम लोगों ने दूसरों में गलतियां निकालने में टॉप किया, मुझ समेत, मैं खुद भी, हम सब इसमें कमाल हासिल है। और अपनी गलतियों पे पर्दा डालते हैं और दूसरों की गलतियां निकालते हैं। और दूसरी बात एक बड़ी ज़रूरी कि नहीं है सुनी सुनाई बात खुद देखने की तरह, और इससे भी अगली कि बाज़ औक़ात आँखों देखा भी झूठ होता है। तो ये जो दो बातें मैंने की, मैंने इसलिए की कि जो कह रहे हैं ना कि नूर मुकद्दम वहाँ पे ये सोच के गई थी कि मैं वहाँ जाऊँगी, 2-3 दिन नशा करूँगी और वहाँ पे लिविंग रिलेशन में रहूँगी, और वो उसका बॉयफ्रेंड था। तो उनको मैं बता दूँ कि ऐसी बातों की अभी कोई हकीकत नहीं। पहली बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि जितनी मैंने इन्वेस्टिगेशन और सर्च की है उसके मुताबिक इन दो फैमिलीज़ का, ये मुझे नूर मुकद्दम की क्लियरेंस देनी पड़ रही है, इन दो फैमिलीज़ का बहुत पुराना तल्लक था जो हमारे अक्सर घरों में होता है। और नूर मुकद्दम जब वहाँ गई तो उसके मुताबिक उसके माँ बाप वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि उसके माँ बाप एक दिन पहले वहाँ से गए थे कराची, लेकिन उसने अपनी माँ बाप के जाने का नूर मुकद्दम को नहीं बताया था, उसने धोखे से बुलाया था। तो नूर मुकद्दम पहले की तरह गई कि वहाँ पूरी फैमिली होगी, चौकीदार होंगे, सब कुछ होगा, पहले भी जाती थी। लेकिन जब वो वहाँ गई तो वहाँ पर अकेला ज़ाहिर और वो 3 मुलाजम थे और उसने उनको किडनैप कर लिया। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो बेसिकली बाज़ औक़ात हमें अंदाज़ा नहीं होता सिचुएशन का अगले की, कि वो किस सिचुएशन में पड़ जाता है और फंस जाता है, और हम लोग आके उसकी किरदार कशी करना शुरू कर देते हैं। और कितनी बाज़ औक़ात हम खुद, अगर मैं अपने पास्ट में देखूं तो ऐसे ऐसे गुनाह, गलतियां बंदे को याद आती हैं और बंदा तौबा करता है कि हर इंसान गलती का पुतला है और गलतियां करता है और सीखता है। और लेकिन हम सबसे ज़्यादा अच्छा काम ये करते हैं कि हम दूसरे में गलती निकालते हैं कि ये गलत है। और सबसे जो हमारे मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ आसान काम है ना, वो है लड़की को गलत किरदार का कहना, और उसको ये बाकायदा, मैं तो लफ्ज़ यूज़ करूँगा, लोग कह देते हैं गश्ती, ठीक है। तो हर किसी लड़की को, अब कहने का मकसद ये है कि होती भी होंगी, ठीक है, गलत किरदार की लड़कियाँ होंगी, क्यों नहीं होंगी। लेकिन एक मैं सवाल करूँगा आज आपसे, ये बड़ा ये अगर आप समझें ये मजाक है, ये हकीकत है, ये एक मिसाल है कि जो पाकिस्तान का सबसे टॉप यूट्यूबर है डकी भाई, और ये आप क्यों समझेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। उसकी वीडियो लगती है ना तो उसके एक दिन में 2 मिलियन व्यूज़ आते हैं, जाके देख लें डकी भाई। और उसकी कोई वीडियो 2 मिलियन से नीचे या 1 मिलियन से नीचे नहीं है, और सारी यूथ उसकी वीडियो देखती है। और ये सिर्फ यूट्यूब पे बता रहा हूँ, फेसबुक पे अलग 3-4 मिलियन लोग देखते हैं। और वो 10 मिनट के अंदर 100 गालियाँ निकालता है, और गंदी गंदी गालियाँ, ये नहीं कि छोटी मोटी आसान गालियाँ, ना, ख़तरनाक अल्फाज यूज़ करता है। और उसको वही लोग जाके सराहते हैं, फ़ैन बनते हैं, जो कि 8 मार्च को औरत मार्च पे कह रहे होते हैं कि ये औरतें बाहर क्यों निकली, औरतों ने ऐसा लिबास क्यों पहना, औरतें गश्तियाँ हैं। तो अगर औरत वो वाली जो गलत लिबास पहनती है वो गश्ती है, साफ सी बात है, तो वो जो डकी है वो गश्ता है, वो फिर गश्ता हुआ ना, ठीक है। ये क्या मेयार हुआ कि अगर एक लड़की आके यूट्यूब पे फ़र्ज़ करें रोस्टिंग के नाम पे माँ बहन की गालियाँ निकाले, फजूल अल्फाज यूज़ करे, तो वो लड़की गश्ती होगी, और वो लड़का जो निकाले तो वो रोस्टर होगा, वो अच्छा लड़का होगा। तो ये मेयार है हमारा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। लड़का रात को वन विलिंग कर रहा हो तो ठीक है जी, जवानी है, मंचला है, लफंटर है, खैर है, लेकिन लड़का है, कोई इज्जत नहीं जा रही। लड़की के नाम पे इज्जत जाती है, बाप की भी, भाई की भी, बेटे की भी। मैं तो कह रहा हूँ लड़की अगर रात को अकेली गई है वो गलत करती है। फ़र्ज़ करें ये मीनार पाकिस्तान में हुआ वाक़या, ये गलत हुआ। ये लड़की को 400 मर्दों में नहीं जाना चाहिए। मैं लड़का हो कि 400 लड़कियों में मेरा क्या काम है। फ़र्ज़ करें एक लड़कियों का मीना बाज़ार लगा हुआ है, ये कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के होते हैं, और 400 लड़की खड़ी है, तो मेरा क्या काम है उसके अंदर बीच में घुसने का? नहीं काम, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि गलत कहना है तो मर्द को भी कहें, औरत को भी कहें, जो गलत है। और आपकी राय है,
لیکن جو آپ یہ ٹھپا لگاتے ہیں نا، فتوے لگاتے ہیں کہ عورت کا ایون مرڈر بھی جائز ہے، اور وہ وہاں لینے کیا گئی تھی، بڑے لوگ لگا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میرے ارد گرد جہاں پہ جس کو ملوں، ٹھیک ہے، میرے یوٹیوب پہ کمنٹس، اس کے علاوہ فیس بک پہ، اس کے علاوہ سوشل میڈیا ٹویٹر پہ، تو یہ ایک نہیں بہت سے لوگ ہیں جو ایک ہی سوال اٹھا رہے ہیں ابھی تک، اور اس کی جان نہیں چھوڑ رہے کہ وہ وہاں لینے کیا گئی تھی. اگر گئی تھی تو اٹ مینس کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو ان کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر عدالتی نظام، پولیس کا نظام اور یہ سارے جو حکومتی معاملات ہیں، اس میں عموماً جو کیسز آتے ہیں اس قسم کے زیادتی کے اور قتل کے، اس میں جب تک پریشر نہ پڑے پبلک کا تو وہ کیسز جلدی نہیں ہوتے اور اس پہ سزا نہیں ملتی عموماً. تو اس کیس پہ جو کہ خاص ٹیسٹ کیس ہے، جو کہ ایک خوفناک کیس ہے، اس پہ پبلک پریشر بنانے کے لیے انسان کو بعض اوقات باعث بھی ہونا پڑتا ہے. باعث سے مراد کیا ہے؟ باعث سے مراد یہ ہے تاکہ ان پہ پریشر پڑے عوام کا اور یہ درندے کو لٹکایا جائے. باعث یہ ہے کہ فرض کریں آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ قتل غلط ہوا اور مجرم کو سزا ملنی چاہیے. آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کی بیٹی کو باہر نہیں جانے دینا رات کو چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر کی بیٹی کو، اپنے گھر کی عورت کو، لیکن میں دوسرے کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، کسی دوسرے کا. اور اگر دوسرے نے کیا اور میں دل میں غلط سمجھتا ہوں تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غلط کیا، لیکن اب چونکہ اس کی جان چلی گئی، وہ بچی بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو اب میں نے اس کو سپورٹ کیسے کرنا ہے؟ اس کو سپورٹ ایسے کرنا ہے کہ تھوڑا بائسڈ ہو جانا، اس طرف ہو جانا، اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور اس کے درندے کے خلاف. اب وہ درندے کے خلاف کیوں باعث ہو جانا؟ اس لیے باعث ہو جانا کیونکہ اگر ہم پبلک اوپینین یہ رکھیں نا، کیونکہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ لڑکی کیوں گئی، تو وہ معاشرے میں ایک جو فضا بنتی ہے نا کہ وہ لڑکی کو جو غلط کردار کی ثابت کرنے میں، تو وہی چیز عدالتوں میں بنتی ہے، وہی وکیل کرتے ہیں. اور حالانکہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ مرڈر ہوا، جیسا مرضی ہوا، پروسٹیٹیوٹ کا بھی ہوا کسی، تو اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ایسا یہاں پہ نہیں ہوتا. یہاں پہ لڑکی کی اتنی کردار کشی کی جاتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ اس کے ماں باپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا پبلک اوپینین بنا دیا جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ پہلے دن فیصلہ کیا کہ وہ جو بھی گئی، جیسے بھی گئی، وہ تو باتیں بعد میں سامنے آئیں گی، جو کہ سامنے آ بھی گئی کہ ان کا ریلیشن تھا فیملی کا، اور وہ غلط فہمی میں گئی اور وہ اسے کڈنیپ کر لیا، اس کے ساتھ دھوکا ہوا، جو میری انویسٹیگیشن. تو دوسری بات پھر میں نے سوچی کہ سنی سنائی بات خود دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. تو وہ اسی لیے خدا کہتا ہے، اسی لیے خدا نے کہا کہ اگر ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں غلط بیانی یا غلط بات نہ پھیلاؤ، کیونکہ وہ اپنی گواہی نہیں دے سکتا. آ کے لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں وہ وہاں گئی تھی، ٹھیک ہے، خود گئی تھی، اور فرض کریں چلیں کہ وہ وہاں پہ کسی اس بہانے سے گئی ہو کہ وہ اس کی سہیلی بھی تھی، اس کی بہن ظاہر کی، پھر اس کے میوچل فرینڈس تھے، پھر اس ماں باپ بھی گھر میں تھے، اسے بلایا ہو کہ آجو یہاں پہ کوئی پارٹی ہے، سارے گھر والوں کی کوئی برتھ ڈے ہے، یا لیٹس سپوز کیونکہ وہ تو مر گئی، اور وہاں پہ آجو اور سارے گھر والے اکٹھے ہیں، اور وہ وہاں گئی ہو سارے گھر والوں کی موجودگی میں سوچ کے. جب وہ اندر گئی اور اس نے اسے کڈنیپ کر لیا، فرض کریں نا، ٹھیک ہے، تو اب وہ تو اس کی تو ڈیتھ ہو گئی. اب وہ یہاں پہ آ کے آپ کو کیسے بتائے گی کہ میرے ساتھ؟ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں غلط بات نہ کرو، اچھی چیز نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے. اور اب آ جائیں بات میرے پہ کہ اگر میں کیا سمجھتا ہوں، یہ بھی بات لمبی چلے گی آج تھوڑی سی، کیونکہ آج یہ آپ کلیئر کرنا ہے کہ نور وہاں کیا لینے گئی. میں بذات خود اگر میری بات پوچھیں، میں یہ عورت مارچ کے اگر دل سے دماغ سے پوچھیں یہ خلاف ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں خلاف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو سوٹا لے کے پیچھے پڑ جاؤں، بالکل بھی نہیں. ان کی لائف ہے، دنیا میں ہر قسم کے مذہب ہیں، مختلف کلچر ہیں، سب کچھ ہے. ہاں اپنے طور پہ میں خلاف ہوں کہ میں اپنے گھر کی بہن بیٹی کو یہ چیز نہیں کرنے دے سکتا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پسند. ٹھیک ہے، میں یہ بنین کلچر جو لڑکیاں پہن کے نکلی ہوتی ہیں رات کو 12 بجے چائے ڈھابوں پہ، مجھے نہیں پسند، بالکل نہیں پسند. اس کا سمپل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے میرے سرکل میں لوگ کنزرویٹو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کنزرویٹو، تنگ ذہن. تو وہ تنگ ذہن مجھے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میں جو اسلام کی جتنی بھی یا کلچر کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کے مطابق، ویلیوز کے مطابق اپنے فیملی کو یا اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کہیں گے بیک ورڈ، پرانا ذہن. لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں نور مقدم کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں عورت مارچ والوں کا ہوں یا میں خونی لبرل ہوں. تو یہ بڑی ایک کمپلیکس سچویشن ہے. یہ کمپلیکس سچویشن ایسے یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے. میں کہنے کا مقصد یہ کہ میں بھی عام لوگوں کی طرح تھا 2 سال پہلے تک، کہ خود جو مرضی کرو اور دوسروں پہ الزام لگا دو. لیکن جب 2 سال پہلے میں بیمار ہوا، میرا آپریشن ہوا، سرجری ہوئی، تو کئی چیزیں سمجھ آئیں. اس میں ایک یہ چیز بھی سمجھ آئی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اصل زندگی اگلی آخرت ہے، اور ہم عبادت کیوں کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو سمجھ آئیں، اس میں ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ اپنے اندر دیکھو، اپنا جھانکو، اور دوسروں کی باتیں کرو، پوائنٹ کرو. ظاہری بات ہے میں آپ اسپیکر ہوں، میں نے بات کرنی ہے، لیکن دوسروں پہ فتوے نہ لگاؤ، ٹھیک ہے.
اور مظلوم کا ساتھ دو. اچھا سوری کسی وجہ سے یہ جگہ چینج کرنی پڑ گئی مجھے. مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو. تو یہ جو سمجھ آئی بات, یہ معاملہ عموماً نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ یہ جو نور مقدم والا کیس ہے اس میں مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے, یہ پہلے ڈیسائیڈ کریں اور پھر ایک کے ساتھ دیں. یہ نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. اگر آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں, اور خاص طور پہ مظلوم میں بھی دو قسم ہیں نا. اچھا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نور مقدم بچ جاتی تو لوگ اسے پھر باتیں کرتے. پھر کیس سنیریو فرق تھا. پھر فرق اس لیے تھا کہ ایک بچپن میں ایک بچہ اپنے سے بڑا موٹر سائیکل یا سائیکل بھی چلا رہا ہو اور گر جائے تو اس کا باپ اسے پکڑ کے چپیڑ مارتا ہے کہ تم نے کیوں یہ پنگا لیا اور کیوں تم نے ایسے کیا, تمہارا قصور ہے. تو وہ اس کو عموماً چھوٹی موٹی چوٹ لگتی ہے لیکن پھر بھی باپ اس کو ڈانٹ دیتا ہے کہ تم نے غلطی کی, اسے سمجھانے کے لیے, سیکھنے کے لیے بچے کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں. تو ہم لوگ سیکھتے ہیں معاشرہ. لیکن اس کیس میں آپ سیکھیں, آپ اپنے طور پہ اپنے گھر کے لیے سیکھیں, آپ نہ جائیں باہر. لیکن اس کو لاؤڈ سپیکر میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بکواس کرنے کی یہ کہ میرے سے بڑا دیندار کوئی نہیں. میرے نیچے ایک آنٹی ہیں کوئی 60-70 سال کی میرا خیال, وہ کافی دنوں سے کمنٹ کر رہی ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے, ہم سے بڑا اسلام کا ٹھیکیدار کوئی نہیں ہے, اور نور مقدم وہاں کیا لینے گئی. تو بات یہ ہے کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں کنزرویٹو ہوں, میں اپنے گھر کے لیے یہ نہیں پسند کرتا, آپ بھی نہ کریں. لیکن ہمارا معاشرہ ایک لڑکی کی جب کردار کشی شروع ہوتی ہے تو وہ قاتل کو بھول جاتا ہے. ایون عدالت میں ایون ثبوتوں کے ساتھ وکیل اتنے کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے کہ ان کی جو پیرنٹس ہے, بیسک پرپز یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے نور مقدم کے, کہ ان کو سہارا دینا ہے. ان کو سہارے سے مراد کہ ان کو لگے کہ ہاں میرے ساتھ عوام کھڑی ہے, تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹیں. کیونکہ عموماً پیچھے ہٹ جاتے ہیں کس وجہ سے, ایک تو ٹائم لگتا ہے عدالتوں میں جا کے جو کیسز لڑتے ہیں انصاف لینے کے لیے مشکلیں, دوسرا عدالت میں کیچڑ اچھالا جاتا ہے. تو وہی کیچڑ جب آپ باہر اچھالیں گے تو پبلک اوپینین اس طرح کا بنے گا, تو عدالت میں بھی بنے گا, تو ماں باپ پہ پریشر آئے گا. تو ماں باپ کی سپورٹ کے لیے ہم یہاں کھڑے ہیں. اور یہ جو منجن بیچنے والی بات ہے نا, یہ ہم بیچ لیتے اس ٹائم. اگر نور مقدم وہاں سے جب بھاگی تھی اور بچ کے بھاگ جاتی اور زندہ بچ جاتی تو شکر خدا کا بھی کرتے, اور پھر کہتے کہ ہاں کیا لینے گئی تھی وہاں پہ. کیوں کہتے؟ کیونکہ بندہ وہ سمجھانے کی حیثیت سے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا, کیئر کرنی چاہیے تھی. لیکن اب سنیریو یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی, اب تو بخش دو, اب تو چھوڑ دو, اب تو جان چھوڑ دو. کیونکہ اس میں تو خدا بھی کہتا ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ آپ کو کیسے بتائے گا, گواہی دے گا کہ میرے ساتھ کیا بیتی, میں کیوں گئی, کیا سنیریو تھا, کیا سچویشن تھی. آپ نے اپنی ازمپشن کر لی کہ وہ گئی تھی وہاں پہ انجوائے کرنے اور وہ اس کے ساتھ ایسے ہوا تو ٹھیک ہوا. یہ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک تو اس کے ساتھ نہیں ہوا, غلط ہوا, سزا ملنی چاہیے, لیکن پھر بھی وہ وہاں کیوں گئی تھی, تو بھائی یہ جو وہاں کیوں گئی تھی نا, اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ بعض اوقات میں بتا رہا ہوں بائسڈ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نے بتایا ایک لڑکی اگر سڑک پہ غلط کپڑے پہن کے نکلے گی یا غلط گالی نکالے گی تو اسے کہا جائے گا گشتی, کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے معاشرے کا کردار خراب کر رہی ہے, جو کہ کر رہی ہے, میں مانتا ہوں کر رہی ہے. لیکن ساتھ ہی اگر ایک لڑکا یوٹیوب پہ آ کے گالیاں نکالے گا تو اس کو گشتہ نہیں کہا جائے گا, اس کو کہا جائے گا کول روسٹر سیلیبریٹی. کیونکہ یہ میں بات اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں میں پیسا ایوارڈ ایک ملنے والا یوٹیوب کے جو ٹاپ یوٹیوبر ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. پچھلے سال ملا تھا ڈکی بھائی کو پیسا ایوارڈ. یہ شرم کا مقام ہے, ہماری پوری قوم کے لیے میں کہتا ہوں شرم کا مقام ہے کہ اس کو ڈکی کو پیسا ایوارڈ ملا. کس چیز کا ایوارڈ؟ اس نے کیا کیا؟ وہ عبدالستار عیدی ہے, اس نے انسانیت کی خدمت کی, اس نے آپ کی یوتھ کو گالیاں سکھائیں, اور میں اس کے خلاف کھڑا ہوں. اور یقین کریں ایک دفعہ میں نے ویڈیو بنائی تھی ڈکی کے بارے میں کہ وہ غلط سکھا رہا لوگوں کو چیزیں, تو مجھے کم از کم اس کے 1200 کرندے جو اس کے چھوڑے ہوئے شرلی ہیں انہوں نے نیچے آ کے گالیاں نکالی, بہت خوفناک حرکتیں کی. تو یہ لیکن خیر مجھے ان چیزوں کا نہیں پرواہ ہوتی, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اندازہ لگائیں کہ کیسی وہ انہوں نے ایک اپ برنگنگ کر رہا ہے معاشرے کی, اور اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اب کچھ دنوں میں پیسا ایوارڈ ہو رہا ہے, اور پیسا ایوارڈ کی نامینیشن بھی ہو گئی, اس میں ڈکی کا نام بھی ہے, اور ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ ڈکی کو ایوارڈ ملے گا. اور اگر ڈکی کو دوبارہ پیسا ایوارڈ ملتا ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں یہ ہے آپ کے یوتھ, کیونکہ یوتھ یہ پورے ملک میں ہے ہی یوتھ, 75% آپ کے ملک میں ہے ہی یوتھ. تو اگر یوتھ کا یہ معیار ہے, مینٹل لیول ہے, تو کہ لڑکے کو ایوارڈ دیں اور لڑکی کو گشتی کہیں, تو پھر آپ لڑکی کی کردار کشی تو بڑا آسان ہے اس ملک میں, پھر اس کو کردار کشی کریں. اور پھر وہ درندہ دیکھیں, اس ملک کے اندر ناانصافی کی انتہا چیک کریں کہ وہ مالی, وہ چوکیدار, وہ درندہ, اس کے بارے میں جس عورت کی میں بات کر رہا ہوں میں نے کوئی زیادہ آج تک بات نہیں سنی اس کے خلاف, لیکن نور کے خلاف وہ کرنے آ جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ مانیں نہ مانیں, آپ چھوٹے کنویں کی ذہنیت میں رہتے ہیں, آپ مینڈک کی طرح آپ کنویں میں پڑے ہوئے ہیں,
اور آپ جو ہے نا خود پتہ نہیں بچپن میں کیا کرتے آئے ہیں, جوانی میں کیا کرتے آئے ہیں, ہمیں نہیں پتہ, اللہ مالک ہے, اور آپ نے اپنا جواب خدا کو دینا ہے. لیکن آپ دوسروں کی حساب کتاب لینے آئے ہیں, کیونکہ شاید خدا نے آپ کو, آپ ایسے شو کراتے ہیں جس طرح خدا نے آپ کو پوائنٹ کیا ہے کہ جاؤ دیکھو جا کے دنیا میں لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ کام خدا کا ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی نے غلط کیا ہے, اس کی جزا سزا, تو وہ تو اس دنیا سے چلا گیا, تو خدا اس کی حساب لے گا یا اسے مغفرت کرے گا. تو لیکن انسانوں کا کام تو یہ بھی ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. عموماً ہمارے بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جائے فرض کریں, ٹھیک ہے, تو ہم ان کو جب وہ زندہ ہوتے ہیں, ہماری ان کے ساتھ بڑی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے. لیکن جب ڈیتھ ہو جاتی ہے, میں کھل کے بتا رہا ہوں, تو ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے بخش دے. تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہی میری پوائنٹ, آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ اب ایک دنیا سے چلا گیا, انسان کا تو کام ہے اس کی مغفرت کی دعا کرنا, اور خدا کا کام ہے جو بھی فیصلہ کرنا. آپ کون ہوتے ہیں چاچے مامے بننے والے؟ ہاں یہ تو میں بھی کہتا ہوں. اب جس طرح یہ ایمن منال, یہ دو بہنیں ہیں, معاشرے میں ایک میں ان کو بڑا غلط سمجھتا ہوں کہ وہ شادیاں کرتے ہیں 3 مہینے کی, پیسے لگاتے ہیں, اور میں ان کے خلاف بولتا ہوں اور دوبارہ بھی بولوں گا. لیکن وہ کس سینس میں بولتا ہوں؟ اس سینس میں کہ ہم اس میں جو مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں کہ ہم نے شادی کو سادگی رکھنا ہے, فضول خرچی کی طرف نہیں جانا. یہ بعد میں طلاقیں ہو جاتی ہیں, ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہیں, تو ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ لیکن وہ جو مرضی کرتی ہیں, تو میرا کوئی کام نہیں ہے سوٹا لے کے پیچھے جاؤں. وہ کرتی رہیں, وہ بے شک نچیں ٹپیں جو مرضی کریں, بھائی انہوں نے خدا کو جواب دینا, میں کیوں بیچ میں ہیرو بن رہا ہوں. ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ ایک چیز سیلیبریٹی ہے اور نظر آ رہی ہے, اور میں لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان سے امپریس نہ ہوں, آپ کیونکہ یہ کوئی امپریس ہونے والی چیز نہیں, آپ ان سے سیکھیں کہ آپ لوگوں نے کیسے بچنا ہے ان برائیوں سے اور ان خرافات سے. تو یہ مقصد ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی عورت مارچ کے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں, میرے چینل پہ پڑی ہیں, میں آئندہ بھی بناؤں گا. تو کئی لوگ سوچیں گے کہ یہ تو بڑا لبرل ہے, تو یہ عورت مارچ, بات یہ کہ لبرل اور کنزرویٹو کچھ نہیں ہوتا, صحیح اور غلط ہوتا ہے, موقع محل ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا سچویشن ہے اور کیا مطلب جو آپ کو یہ اسی طرح کہ کچھ لوگ پولیٹیکل پارٹی کو فالو کرتے ہیں, تو ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کو فالو کرتے ہیں, وہ بے شک صحیح کرے یا غلط کرے. میں ایسا نہیں کرتا, جو صحیح کرتا ہے اسے صحیح کہتا ہوں, جو غلط کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے کسی سے جنونی عشق یہ نہیں ہے کہ اندھا ہو کے فالو کرنا شروع کر دوں. تو انسان میں اپنی کوئی شعور ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے, سچویشن ہوتی ہے, موقع محل ہوتا ہے, اور اسے دیکھ بھی لینا چاہیے, موقع کو مناسبت سے بات کرنی چاہیے. کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں, میری ایک اپنی رائے ہے کہ نور مقدم کو 100% سپورٹ چاہیے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, اور ہمیں بالکل بائسڈ ہو کے نور مقدم اور اس کی فیملی کی سپورٹ کرنی چاہیے. کیونکہ وہ ارب پتی فیملی ہے, اور ان کے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں تلک والے, انہوں نے اپنی کاروائیاں شروع کر دی ہیں, اور وہ اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی ہیں. ایک کریکٹر اسیسینیشن ہے, جو کہ پچھلے دنوں وہ اس کی نور کے حمل کے وہ حاملہ ہونے کے بارے میں بھی خبر چلوائی, اور ایک اس کے والدین پہ پریشر کے بارے میں, اور تیسرا وہ کوئی نیا مجرم نکالنے کے چکر میں. تو یہ بڑے گھرونے معاملات ہوتے ہیں. تو اس صورت میں جب وہ پیچھے سے خود ہی چالیں چلا رہے ہیں, آپ کو پتا اس شروع میں ثانیہ ستار بھی آ گئی تھی, اور بھی بڑی چیزیں آئیں, تو ہم لوگوں کا فرض یہ ہے کہ ہم اس ٹائم کم از کم بائسڈ ہو کے نور کی سپورٹ کریں. جب ہم اپنی منجن بیچنے آئے تھے نا کہ میں تو بہت نیک ہوں, میں دوپٹہ لیتی ہوں, تو لو دوپٹہ, تمہیں کس نے کہا نہ لو. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو لڑکی دوپٹہ نہیں لیتی اس کو پکڑ کے مار دو, تو پھر تم کہاں سے اچھی ہوئی. اور پھر اگر آپ دین کی بات کرتے ہو تو فرض کریں یہ کوئی لڑکی عیسائی ہوتی یا ہندو ہوتی جاتی, تو آپ نے اس کے بارے میں اس کی سپورٹ نہیں کرنی تھی. جہاں تو انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا, انسانیت کی بات ہو رہی ہے, قتل کی بات ہو رہی ہے, اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کی بات کی گئی ہے. تو آپ کس منہ سے آتے ہیں اور آ کے تو کہنا شروع کر دیتے ہیں لڑکی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر تک رکھیں, آ کے یہاں بکواس نہ کیا کریں, کیونکہ یہ فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے. اپنے گھر میں سوچیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو باہر نہیں نکلنے دینا, نہ نکلنے دیں. اپنا ذہن کنزرویٹو رکھیں, میں بھی کنزرویٹو ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ بچ جاتی تو پھر بات کر لیتے, پھر اور بات تھی. کیونکہ میں نے بتایا اس کی مثال یہ ہے کہ وہ یہ جس طرح باپ بھی بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے, تو کوئی بات نہیں کہ بھلے کے لیے کہ یہ تم نے ایسا کیا, لیکن اتنی دردناک موت ہوئی اس کی, تو اس ٹائم پہ آپ کو دوسرا خیال کیسے آتا ہے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور جو بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح نور کی کردار کشی کرتے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کیس کیسے خراب ہوتا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بہرحال اپنے کیڑے نظر نہیں آتے اور دوسروں میں نکالنے ہوتے ہیں. اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جوانی میں ساری چبلیں مار کے آئے ہوتے ہیں, اور بعد میں جو ہے وہ دوسروں کو نکال رہے ہوتے ہیں کیڑے کے, دیکھا ویکھے جی. تو یہ بے حس قسم کے لوگ ہیں. جہاں پہ ملیں ان کو شٹ اپ کیا کریں. کیونکہ میں بتا رہا ہوں, آپ میری کل کو ویڈیوز دیکھیں گے, ہو سکتا ہے آج ہی دیکھ لیں, کل بھی دیکھ لیں, کہ میں لوگوں کی بتاؤں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جس طرح میں نے ایمن منال کا بتایا, اور لوگوں کا بتایا, عورت مارچ کی بات کی, ڈکی کی بات کی, لیکن اس سے میں نے سیکھنا ہے. لیکن وہ ادھر وہاں مرڈر نہیں ہوا, یہاں مرڈر ہوا ہے. جہاں پہ پرائمری فوکس مرڈر ہونا چاہیے,
اور ان لوگوں کی پرائمری فوکس مرڈر نہیں ہے، مانے یا نہ مانے، کیونکہ ان کا ایک ہی سوال ہے، وہ کیا کرنے گئی تھی؟ آپ سے پوچھ کے کیوں نہیں گئی؟ بھائی بندہ پوچھے، میں نے بتایا وہ سنیریو بڑا ڈفرینٹ تھا، اس کو لگ رہا تھا وہاں پہ اس کے ماں باپ ہیں ظاہر کے گھر پہ، آپ لوگوں کو نہیں پتا بات کا، اسی لیے خدا نے منع کیا. وہ بھی خدا نے منع کیا نا، بڑے اب دین کی بات کرتے ہیں تو خدا کی بات ماننی ہے تو خدا کی یہ بات بھی مانے کہ خدا کہتا ہے کہ دوسروں پہ کیچڑ نہ اچھالو جو اس دنیا سے چلا گیا، یہ بھی مانے نا، پھر چپ کر کے بیٹھ جائے کم از کم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. اور جس نے مجھ سے اب بات کرنی ہے وہ ڈرامہ_حقیقت، یہ ڈرامہ_حقیقت یہاں پہ کر سکتا ہے انسٹاگرام پہ مجھے میسیج کریں، میں جواب دوں گا انشاءاللہ. مجھے تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.